हालेलुया। शबात शालोम। आप सबको यहोवा खुदा के सब्बत का सलाम। आप सबको यहोवा खुदा का सब्बत मुबारक हो। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि हम दानियल नबी की मार्फत 70 हफ्तों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसका आज जो है वो 7वां हिस्सा है। ठीक है जी। और आज हम थोड़ा सा आगे भी उसको देखेंगे क्योंकि हमने ईद पेंतिकोस्त तक उसको अच्छे तरीके से तफसील के साथ देखा था, और आज हम ईद पेंतिकोस्त से आगे देखेंगे और ज़्यादा जोर जो है आज का हमारा होगा वो आसमान की बादशाही पर होगा। हालेलुया। किस पर जोर होगा जी? आसमान की बादशाही पर। हम आज कोशिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा जाने। किसके बारे में थोड़ा जाने? आसमान की बादशाही के बारे में। हमें बचपन से रसूलों का जो है वो अकीदा सिखाया गया। रसूलों का अकीदा हमें बचपन से सिखाया गया, और हम एक जुमला उसमें देखते हैं कि खुदावंद मसीह के बारे में लिखा है उस ईमानुल इकरार में कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। अच्छा, अब जो आलिम हैं, जो बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर पर जानते हैं और अच्छे जो तालिब इल्म हैं बाइबल मुकद्दस के, वो कहते हैं कि इस जुमले में एक गैप है। इस जुमले में क्या है जी? गैप है, कुछ स्किप किया गया है। क्या किया गया है? कुछ स्किप किया गया है। क्या स्किप किया गया? वो कहते हैं जी कि पैदा हुआ और फौरन मसलूबियत की बात की गई है। पैदाइश के बाद याशवा ने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या कहा और किस वजह से दुख उठाया, ये नहीं बयान किया गया। ये नहीं बयान किया गया ताकि बात क्या हो, बात छुप जाए। अकीदे में फर्क कोई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ इस बात को छुपाया गया। किसको छुपाया गया जी? कि याशवा क्यों मसलूब हुआ। याशवा क्यों मसलूब हुआ? आज भी दफ्तर में एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहा था कि मेरी किसी से बात हुई है, तो वो बंदा उसको दूसरा कह रहा था कि जनाब मसीह कैसा खुदा है जो खुद ही को नहीं बचा सका, जो खुद ही को नहीं बचा सका। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बात यह है कि जो यहोवा खुदा ने कहा है ना, जो यहोवा खुदा ने कहा है, जो यहोवा खुदा ने फरमाया है, वो टलता नहीं है। ये याद रहे। वो क्या होता है जी? वो टलता नहीं है। ये नबूवतें यहोवा पाक खुदा ने अपने नबियों की मार्फत हजरत मसीह के बारे में पहले से करवाई थी कि वो लाजिम है कि वो मसलूब हो और पूरी दुनिया का कफारा हो। क्या हो जी? पूरी दुनिया का कफारा हो। अब जैसे आदम की सज़ा लिखी है, हवा की सज़ा लिखी है और सांप की भी सज़ा लिखी है, तो कहने को यह भी कहा जा सकता है कि जी कफारा तो हो गया, कफारा तो हो गया, फिदिया भी हो गया, तो फिर भी ये सज़ाएं चल रही हैं। तो अब उसमें मकसद ये है बात करने का कि यहोवा खुदा ने जब कह दिया एक बार कि ये सज़ा रहेगी तो फिर वो रहेगी। इसलिए गिनती की किताब में लिखा है कि यहोवा खुदा इंसान नहीं है कि वो अपना इरादा बदले। लेकिन इसमें हेल्प क्या है, यानी इंसान की मदद के लिए यहोवा खुदा ने क्या टूल दिया है? अपने हुक्म को एज आ टूल उसने दिया है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो थोड़ी मेहनत में क्या होगा जी? ज़्यादा बरकत होगी। थोड़ी मेहनत में क्या होगी जी? ज़्यादा बरकत होगी। ठीक है, तो मैंने उसको इस बात को समझाया है। ठीक है जी। तो मेरे सारा बात करने का मकसद ये है कि जो कुछ यहोवा खुदा ने कह दिया वो टलता नहीं है। और खुदा यीशु ने भी यही कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने जिस्मानी ज़हूर में दुनिया में बातें कही हैं वो कायम रहेंगी। क्या होगी जी? कायम रहेंगी। और फिर ये भी कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। अच्छा, अब आसमान की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जी, या आसमान की बादशाही की खुशखबरी क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी कि जी यीशु का जी उठना खुशखबरी है। यीशु का जी उठना खुशखबरी है, कोई शक नहीं। हम इस पर आमीन कहते हैं, हालेलुया, ऐसा ही है, कोई शक नहीं।
لیکن یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا خوشخبری کا حصہ ہے۔ خوشخبری کا کیا ہے جی؟ حصہ ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کیا ہے؟ کہ جو یہوہ خدا کہتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، جو یہوہ خدا کہتا ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ 38 برس سے بیمار شخص کو کیا کہا ہے؟ اٹھ اور چل پھر، کہہ دیا اور قائم ہوا۔ یہ بادشاہی کی خوشخبری ہے، یہ بادشاہی کی خوشخبری ہے۔ اچھا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبی کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے۔ اچھا، پورا کرنے سے مراد قائم کرنے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں جی؟ اچھا، بادشاہی یاشوا کس پر قائم کر رہا ہے؟ کیا قانون ہے؟ کوئی نیا قانون دیا ہے جی؟ نہیں، وہی قانون ہے، توریت ہی قانون ہے، کیونکہ اس کو رد نہیں کیا، اس کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اسی کو کیا ہے جی؟ قائم کیا ہے۔ ہلیلویہ۔ سو ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل خیر کیلنڈر پر بھی باتیں چل رہی ہیں بہت ساری۔ ہم نے عید پینتیکوست کے حوالے سے سیکھا تھا۔ سو عید پینتیکوست سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خداوند یسوع سامریا کے علاقہ میں گئے تھے۔ کہاں پر گئے تھے جی؟ سامریا کے علاقے میں۔ یہ بات یاد رہے کہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے جو لکھا ہے وہ ایسے ہوا میں تک نہیں مار دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بڑی سیکوینس کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جی خداوند پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو بیابان سے واپس آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں ہی فسح آتی ہے، اور فسح کے بعد جو ہے وہ عید پینتیکوست سے پہلے 7 ہفتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ آمین۔ فصل کیا ہے جی؟ پک گئی۔ اچھا، یہ بادشاہی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، کیا یاشوا نے ویسے ہی سرسرن مطلب کہہ دیا، ایسے معمولی طور پر کہہ دیا کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ فصل کے آنے میں بھی 4 مہینے باقی ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے کیلنڈر پر جو عید پینتیکوست ہے، جس پر خداوند کا پاک روح نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، وہ تیسرے مہینے کی 8ویں تاریخ کو آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا حد جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے تھوڑی، ٹھیک ہے؟ تیسرے مہینے کی 15 تاریخ پر کبھی نہیں آئی۔ یہ تاریخ رقم ہے، یہ ہسٹری میں بات ہے۔ یہ جو منا رہے ہیں نا تیسرے مہینے کی 15 تاریخ پر، وہ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا جب وہ سنیں گے آڈیو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسرے مہینے کی 15 تاریخ کو کبھی بھی عید پینتیکوست نہیں منائی گی، لیکن تیسرے مہینے کی 8ویں تاریخ کو زیادہ تر جو ہے وہ بائبل مقدس کے کیلنڈر پر عید پینتیکوست آتی ہے۔ تو یاشوا جب کہہ رہا ہے کہ فصل کے آنے میں بھی 4 مہینے باقی ہیں، تو تب کیا تاریخ ہے جی؟ تب دوسرے مہینے کی 24 تاریخ ہے، دوسرے مہینے کی 24 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تیسرے مہینے میں ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں، یعنی تیسرا مہینہ شروع ہونے میں ابھی 6 دن باقی ہیں، جب یاشوا کہہ رہا ہے کہ فصل کے آنے میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جب وہ 6 دن ہو جائیں گے تو تیسرا مہینہ، تو 3 میں جب ہم 4 مہینے ایڈ کریں گے تو کون سا مہینہ آئے گا جی؟ تو 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو کون سی عید ہوتی ہے بائبل کے کیلنڈر پر؟ نرسنگھوں کی عید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی یوم کپور، یوم کفارہ، اور اس کے بعد عید خیام۔ اچھا، جو نرسنگھوں کی عید ہے اور عید خیام ہے، اس پر سارا جو بائبل کا تھیم ہے نا، وہ فصل کے کاٹنے کا ہے۔ کس کا تھیم ہے جی؟ فصل کے کاٹنے کا ہے۔ تو یاشوا کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ نرسنگھوں کی عید کی طرف اشارہ کر رہا ہے، 7ویں مہینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی 4 مہینے باقی ہیں 7واں مہینہ آنے میں۔ اچھا، اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یاشوا نے یوم کپور پر سال مقبول کا اعلان کیا، تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔
ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر تو عید پینتیکوست آ رہی ہے اور تیسرا مہینہ آ رہا ہے، اور یاشوا کے قول کے مطابق، یاشوا کے کہنے کے مطابق 4 مہینوں بعد 7واں مہینہ آ جائے گا، نرسنگھوں کی عید آ جائے گی، پھر یوم کفارہ آ جائے گی، پھر عید قیام آئے گی۔ تو یوم کفارہ سے پہلے یوم کفارہ کیسے لائیں گے؟ مشکل ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یاد رہے، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ شاگردوں نے ایسے نہیں لکھ دیا، اور جب جب عید ہوئی ہے شاگردوں نے عید کے بارے میں لکھا ہے، خاص طور پر یوحنا عارف نے پہلے وہ عید فصح کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ خدا یسوع عید میں رہ کر معجزے کرتا تھا، پھر وہ عید پینتیکوست کا ذکر کرتا ہے، پھر جناب وہ نرسنگھوں کی عید اور عید قیام کا، اور پھر کس کا ذکر کرتا ہے جی؟ اس کے بعد کون سی عید ہے؟ عید تجدید کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یوم کفارہ پر خداوند یسوع سال مقبول کا اعلان کر دے اور یوحنا ذکر نہ کرے کہ جی یوم کفارہ تھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، میری بات سمجھ آئی ہے؟ سو خداوند یسوع نے جب سال مقبول کا اعلان کیا تو وہ عید پینتیکوست کا اگلا ہفتہ تھا۔ کون سا ہفتہ تھا جی؟ عید پینتیکوست سے جو اگلا ہفتہ تھا اس کے شبات پر خداوند یسوع نے سال مقبول کا اعلان کیا، اور یہ خداوند یسوع کی منسٹری کا جو ہے وہ 16واں ہفتہ تھا۔ کون سا ہفتہ تھا جی؟ 16ویں ہفتہ کے 7ویں دن خداوند یسوع نے سال مقبول کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو 17واں ہفتہ شروع ہو رہا ہے، 17ویں ہفتہ میں خداوند یسوع کفرنہوم کو گیا ہے۔ کہاں گیا ہے جی؟ کفرنہوم کو گیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا یسوع کہاں کو گئے ہیں جی؟ کفرنہوم کو۔ کس کو چھوڑا ہے جی؟ ناصرت کو چھوڑا ہے۔ اچھا، ناصرت میں خدا یسوع نے سال مقبول کا اعلان کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب انہوں نے سال مقبول کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کے یہودیوں نے جو عبادت خانہ میں موجود تھے، کچھ لوگوں نے تو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ خدا یسوع کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں اور کیا کر دیں، اس کو مار دیں، لیکن لکھا ہے کہ وہ ان کے بیچ میں سے نکل گیا۔ اچھا، ایک تو خدا یسوع کی جان کو خطرہ تھا، اور اس سے پہلے خدا یسوع یہ سن چکا تھا کہ یوحنا کہاں پر ہے جی؟ قید میں۔ کہاں پر ہے جی؟ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا نبی قید میں ہے، خدا یسوع نے اپنے مقصد پر نظر رکھی ہے۔ کس پر نظر رکھی ہے جی؟ مقصد کیا تھا جی؟ کہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنی۔ کیا کرنی ہے جی؟ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنی ہے۔ اور جب وہاں پر خدا یاشوا کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو لکھا ہے کہ وہ ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل۔ کس کی گلیل جی؟ غیر قوموں کی گلیل۔ وہاں پر کون تھی جی؟ غیر قومیں تھیں، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اچھا جی، یہ منسٹری کا کون سا ہفتہ ہے؟ 17واں ہفتہ ہے۔ کون سا ہفتہ ہے جی؟ تو عبرانی میں جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ یود اور زائن بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے جی؟ یود، کیونکہ یود کی ویلیو کیا ہے جی؟ 10 ہے، اور زائن کی 7 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہاتھ میں زائن ہو، ہتھیار ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ چوٹ تو پھر لگتی ہے۔ بادشاہی کیا ہے جی؟ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کیا ہے؟ کہ ابلیس پر اور اس کے کاموں پر کیا کرنا ہے جی؟ ضرب لگانا۔ کیا کرنا جی؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں بڑی ایگزیکٹ بات ہے۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا
اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی 70 ہفتوں کی اسٹڈی میک سینس، سینسیبل ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ترتیب سے آ رہا ہے، ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں متی کوٹ کر رہا ہے یہ کہاں پر ہیں؟ یہ یسایہ میں ہے۔ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی، یسایہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر لکھا ہے لیکن اندو حگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقہ کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قومیں ہوں گی، ایک قوم نہیں ہوگی، کیا ہوگی جی؟ قومیں ہوں گی۔ تو پھر اس کا مطلب متی جو ہے وہ یسایہ کی کوٹیشن ایگزیکٹ دے رہا ہے۔ متی خود سے بات یہ نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ یہ مکاشفہ سے کس کی طرف سے ہوا ہے جی؟ یہوشوا کی طرف سے ہوا ہے، خدا کے بیٹے کی طرف سے جو اس کو مکاشفہ ہوا اس کو وہ بڑی خوبصورتی سے لکھ رہا ہے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوے، ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والوں کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ ہاللیلویا جی۔ سو خداوند یسوع نے کیا کیا ہے جی؟ ابلیس کے جوے کو توڑا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ ابلیس کے جوے کو توڑا ہے، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اور آگے لکھا اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خداوند یسوع جو اپنی روح میں یہوہ ہے، جو غیور خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو تاریکی میں نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے جی، ظلمت میں نہیں چھوڑتا، یعنی جو مردہ ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے جی؟ زندہ کر رہا ہے۔ جو اندھے ہیں ان کو وہ کیا کر رہا ہے جی؟ آنکھیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ہے۔ صرف کہا نہیں ہے کہ خوشخبری ہے، بلکہ خوشخبری کو جو ہے وہ پریکٹیکل بھی دی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کو عمل میں بھی لا کر یاشوا نے دکھایا ہے۔ تو کیا کہا تھا جی فریسیوں نے کہ تو ہر وقت بادشاہی کرتا رہتا ہے، کہاں ہے تیری بادشاہی؟ کہاں ہے تیری بادشاہی؟ تو یاشوا نے کہا کہ میری بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر یاشوا ہے وہاں پر بادشاہی ہے۔ ہاللیلویا جی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں ہفتہ میں یاشوا شیخ جو ہے وہاں پر لوگوں کو شفائیں دے رہا ہے، اور کفرنہوم میں ہے۔ کہاں پر ہے جی؟ کفرنہوم میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع منادی کر رہا ہے تو منادی کرتے کرتے اس نے کیا کیا ہے جی؟ شاگردوں کو چنا ہے۔ کس کو چنا ہے جی؟ سو یہ 17ویں ہفتے کے 6 دن میں یاشوا نے شاگردوں کو چنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ متی 4 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہی بات تسماخ والی آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، کہ تسماخ کے کیا معنی ہیں تصویری عبرانی میں؟ مچھلی پکڑنے کے کانٹے سے قوموں کو باڑ میں لے کر آنا، یعنی جیسے تم مچھلی پکڑنے کے کانٹے سے مچھلیاں پکڑتے ہو، اب تم کیا کرو گے جی؟ بندے پکڑ کر لاؤ گے۔ یہ نہیں کہ انہوں سوئے مار مار کے لانا ہے، مقصد یہ ہے کہ کاؤنٹر کر کے ان کو بادشاہی کی خوشخبری کی منادی سنا کر، ٹھیک ہے جی، ان کی توبہ تک نوبت پہنچا کر تم ان کو کیا کرو گے جی؟ میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اور لکھا ہے جی، اور وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں۔
اور ان کو بلایا اور وہ فوراً کشتی چھوڑ کر فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. ٹھیک ہے جی. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہی کی خوشخبری ہے. کس کی خوشخبری ہے جی؟ بادشاہی کی خوشخبری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے چھٹے دن میں چنا ہے شاگردوں کو تو آگے کون سا دن ہے جی؟ 7واں دن ہے. کون سا دن ہے جی؟ شبات کا دن ہے. تو شبات والے دن خداوند یسوع شاگردوں کے ساتھ عبادت خانہ میں جاتا ہے، کفرنہوم کے عبادت خانہ میں جاتا ہے. جب وہ تعلیم وہاں پر دے رہا تھا تو ایک شخص میں بدرو تھی. ایک شخص میں کیا تھی جی؟ بدرو تھی. اور وہ چیخ پڑی، چلا اٹھی کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کیا ہے؟ خدا کا قدوس ہے، اور تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا. وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا. اور خدا یسوع نے اس کو کہا کہ خاموش رہو اور اس میں سے نکل جاؤ. اس بزرگ کو کہا کہ چپ رہا اور اس میں سے نکل جا. تو بادشاہی کیا ہے؟ بادشاہ کی کاردہ ہر ویلے چڑک جائیے. ٹھیک ہے جی. جو کام اچھا نہ کرے حد ادب لے جاؤ، یہ گستاخ ہے، اس کا کیا کرو جی؟ سر جاو دھڑ سے جدا کر دو، یہ گستاخ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاشوا نے بھی کیا کیا جس کو کہا ہے جی کہ چپ رہ، کیونکہ بھائی بادشاہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس عبادت خانہ میں پہلے یہ ماجرا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. بہت سارے ربی تعلیم دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، بہت سارے عالم ہوں گے ادھر، لیکن کسی کے وقت میں یہ نہیں ہوا. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ناصرت کے علاقہ کا، ناصرت کے شہر کا ربی یشوع جب کھڑا ہوا ہے وہاں پر کفرنہوم کے عبادت خانہ میں، تو بدرو کیا ہوا ہے جی؟ چلا اٹھی ہے. اور لوگ بڑا حیران ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر اسی شبات یاشوا کو معلوم ہوا کہ مقدس پطرس کی جو ساس ہے وہ بیمار ہے. اور لکھا ہے کہ یاشوا فوراً اس کے ساتھ اس کے گھر گیا اور اس کی ساس کو کیا ہوا ہے جی؟ شفا دی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی ایک دو موجزہ کر کے مطلب خداوند ساڈے وسیلہ کر دے، خدا معاف کرے، خداوند ہمارے وسیلہ سے کوئی موجزہ کر دے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو یاشوا کہاں کیا کر رہا ہے جی؟ قدم قدم پر موجزہ کر رہا ہے، قدم قدم پر کیا کر رہا ہے جی؟ تعلیم دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کفرنہوم کے سلسلہ تک یاشوا اکیلا ہی ہے. یاشوا کیا ہے جی؟ اکیلا ہی ہے. اسی دہی لہانی ہوں تھے کہنے آ یار ذرا مارکیٹ کٹھے چلیں، گلا باتیں کر دے، آ جاؤں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے یاشوا کو اپنی جان تک کا خطرہ ہے. لیکن کیا ہے جی؟ یاشوا اکیلا کیا کر رہا ہے؟ اس کام کو پورا کر رہا ہے. تو ہمیں خداوند سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنا کام کرنے کی توفیق دے. ہلیلویہ. سو خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے مبارک حالی بخشے.